अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग इंशाल्लाह सूरह आल इमरान को कंप्लीट करेंगे। आयत नंबर 144 से स्टार्ट लेंगे और फिर एंड तक जाएंगे। निस्फ से कुछ पहले से स्टार्ट हो, यानी हम लोग इस वक्त बिगिन कर रहे हैं। तो अभी तक ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर का भी ज़िक्र चल रहा था और वो बार बार आ रहा है, ग़ज़वा बदर का, ग़ज़वा उहद का ज़िक्र। और आयत नंबर 144 से आज हम लोग अल्लाह के करम से शुरू करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक़ दे के सही बात बताएं, सही बात सुने और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आमीन। आयत नंबर 144 ये है कि और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, वो और आपसे पहले भी कई पैगंबर गुजर चुके हैं, यानी जितने पैगंबर आए उनको मसाइब और तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की और वो उनसे पहले जा चुके हैं। फिर अगर आप वफ़ात पा जाएँ या शहीद कर दिए जाएँ तो क्या तुम अपने उल्टे पाँव अपने फिर जाओगे अपने पिछले मज़हब की तरह? और शहादत को, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो ज़ाहिर है कि हर एक ने एक टाइम अपना यहाँ स्पेंड करना है, कोई भी हस्ती हो, मखलूक ने अपना टाइम जो है पूरा करना है, तो उसके बाद उन्होंने पर्दा फरमा तो जाना ही है। तो अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या ये सोचोगे कि इस्लाम जो है वो सही दीन नहीं है, हक़ पर नहीं है? नाउज़ुबिल्लाह। और वो तुम ये समझो कि वो सच्चे रसूल नहीं है। और जो कोई भी उल्टे पाँव फिरेगा तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि अपने अल्लाह ताला जो है वो करीब शुक्रगुज़ार बंदों को जज़ा अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहा है कि आक़िल इस्लाम का, क्योंकि मुनाफ़िकीन यही कहते कि हम बाज़ जो कमज़ोर ईमान वाले थे, जब ये दोबारा हमला हुआ खालिद बिन वलीद जब उस वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे, जब उन्होंने देखा सब माल गनीमत जमा करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने जब हमला किया और 70 को शहीद कर दिया, तो जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान थे वो कहने लगे कि हैरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम जो हैं वो उसके बावजूद भी ऐसा हो गया। मुनाफ़िकीन ने भी यही कहा कि ऐसा कैसे हो, अगर वो नबी हैं तो शहीद कैसे हो गए? तो इस बात पे जो है ना, अनस बिन नद्र ताला ने ललकार के कहा कि जिस मकसद के लिए हम आक़िल इस्लाम ने जान दी है, क्योंकि वो तो यही समझ थे अभी तक सहाबा कराम कि उनकी शहादत हो चुकी, गले जिस काम के लिए उन्होंने जान दी है तो हम उसके लिए सर दे देंगे और उनके बाद जिंदा रहने में हमें कोई मज़ा भी नहीं है। तो हम उनका, और अब क्या हुआ अगर वो मौजूद नहीं है तो उनका रब तो जिंदा है, उनका दीन तो जिंदा है, हम उनके दीन के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से जो थे मुसलमान, और वो फिर डट गए हज़रत अनस बिन नद्र ताला अन्हु, और ये कहकर कुफ़ार को उन्होंने हमला किया और शहीद भी हो गए। और बाज़ ने कहा कि काश अब्दुल्ला बिन उबी हमारे लिए अबू सुफियान से अमान तलब करे, यानी वो वापस अपने जो थे कुफ्र की तरफ लौट कर जा रहे थे। और आयत नंबर 145 अल्लाह ताला ये बता रहे कि कोई भी जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, जो अल्लाह ताला ने टाइम मुकर्रर कर दिया है, जितनी सांसें मुकर्रर कर दी हैं, उससे ना पहले जा सकता है ना बाद में जा सकता है। और जो शख्स दुनिया का इनाम चाहता है, ये भी इसी से रिलेटेड है कि जो माल गनीमत जमा करने में लगे और जो वापस चले गए उनका ज़िक्र हो रहा है, हालाँकि उनको अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया जो माल गनीमत जमा करने में लगे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते जो आखिरत का इनाम चाहता है हम उसे आखिरत में इनाम दे देते हैं। फिर आयत नंबर 146 देखें कि कितने ही अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने जिहाद किया, माहू यानी उनके साथ रब्बियूना कसीर, रब वाले यानी अल्लाह वाले मौजूद थे, यानी औलिया अल्लाह उनके साथ मौजूद थे और वो भी शरीक हुए। उन्होंने मुसीबतों के बावजूद जो है अल्लाह की राह में हिम्मत नहीं हारी और वो सब्र करते रहे। और वो क्या कहते थे आयत नंबर 147 में, उनका कहना कुछ ना था सिवाय इसके कि इस इल्तिजा के, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे काम में हमसे होने वाली ज़्यादतियों से दरगुजर फरमा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं तो बीइंग अ बशर हम लोग से गलती रह सकती है, कभी अस्करी क़यादत में गलती हो सकती है, कभी उनकी तरबियत में कमी रह सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी तौर पर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं साथ के साथ कि अल्लाह हमें तू गलबा अता फरमा उन पे, काफिरों पे, क्योंकि हमसे बशर होने के नाते कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। बस अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी इनाम अता फरमाया, आखिरत में भी। नेकोकारों से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत फरमाता है। तो ए ईमान वालों, तुमने काफिरों का कहा माना, अगर माना तो क्या होगा, वो तुम्हें उल्टे पाँव फेर देंगे कुफ्र की जानिब। और तुम्हारा मौला बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, तुम्हारा मौला अल्लाह है। अल्लाह के लिए मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मौला सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मौला की मीनिंग मददगार के हैं, यानी जो आपका मदद करने वाला है।
آقا کا ہے تو وہ بعض لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ مولا کا جو ہے ٹائٹل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں آقا اس کا حضرت علی علیہ السلام ان کے آقا. اب آیت نمبر 151 دیکھیں ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو شریک ٹھہرا لیا جس کے لیے کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری. تو اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا عہد میں ہی ہو گیا، اور جب مسلمان ان کے اچانک حملے سے پریشان ہو گئے تو ایسا یہ ٹائم تو بڑا آئیڈیل تھا کہ یہ جو تھے کفار مدینے پر حملہ کرتے اس وقت تو شاید غلبہ ہی پا لیتے، لیکن ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا، وہ اس کو نامکمل چھوڑ کے اور واپس جو ہے بڑے تمطراق سے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اور خود مسلمانوں نے اپنے نبی کی قیادت میں ان 8 میل تک حمر الاسد تک ان کا تعاقب بھی کیا، لیکن وہ روب میں آ گئے، ان کے اوپر پریشانیاں وحشت طاری ہو گئی تو وہ وہاں سے پلٹ گئے، اور اس طرح ان کا جو تھا وہ پلان بیکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روب مسلط کر دیا مسلمانوں کا. آیت نمبر 152 دیکھیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا، اور جب تم اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، اچھا یہ اس کے حکم سے جب تم قتل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا، تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور کیا ہوا کہ یعنی تمہیں فتح دی اللہ تعالیٰ نے جو تم چاہتے تھے، تم میں سے جو دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، اس نے تمہیں مغلوب کر کے پھیر دیا، یعنی تم پھر غلبہ تمہارے اوپر پا لیا گیا، اور اس نے تمہیں آزمایا اس طریقے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری نے بلکہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا پورا آنکھوں دیکھا حال جو ہے نا غزوہ احد کا وہ پیش کیا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں مورچے پر کھڑے ہونے کی ہدایت کی، اور مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا، وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ بھاگ رہی تھی، اور انہوں کے پائچے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی، اور مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا، اور تیر اندازوں نے بھی غنیمت جمع کرنے کے لیے جانا چاہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یاد دلائی کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، لیکن وہ نہ ٹھہرے، اور کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور اس دوران جو ہے نا ابو سفیان نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر نام پکارے. پہلے اس نے پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو 3 مرتبہ اس نے پوچھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جواب مت دینا. پھر اس نے کہا کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے؟ پھر انہوں نے منع فرما دیا کوئی جواب نہیں دینا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، تو پھر جو ہے ان کو اجازت نہیں ملی کہ ابھی کچھ بھی بولو. اس نے پھر خوش ہو کے نا نعرہ مارا کہ حبل زندہ باد، یا حبل کیجئے اعلی حبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس سے پہلے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں یہ جو ہے اس نے جب ابو سفیان نے کہا نا کہ لگتا ہی تینوں قتل ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہوا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں تم جھوٹ بکتے ہو، تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. پھر اس نے حبل کا نعرہ لگایا نا، تو اس مسئلے نے فرمایا تم کہو کہ اللہ سب سے بلند اور بزرگ اور برتر ہے. انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا تو عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کا جو طلبگار تھا اس کو ہم نے دنیا دی، اور جو آخرت کا طلبگار تھا اس کو ہم نے آخرت عطا فرمائی. پھر آیت نمبر 153 ہے جب تم بھاگے جا رہے تھے کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے تھے تمہارے پیچھے اور تمہیں پکار رہے تھے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور جو مصیبت آ پڑی رنج نہ کرو. یعنی غم پر غم دیا، ایک تو انہوں نے یعنی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو ایک غم ملا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سنا، وہ ایک غم ملا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم عطا فرمایا، اور وہ تمہاری نصیحت کے لیے، کیونکہ یہ تو اونچے پائے کے صحابہ کرام تھے، جو منافقین تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ کر دیا. پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، ایک گروہ کو صرف اپنی جانوں کی فکر تھی. یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابن ابی جو تھا وہ تو راستے میں ہی 300 کا لشکر لے کے الگ ہو گیا تھا، اور مونب بن خشیر جو پارٹی تھی نا اس کے ساتھ ہی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے نیند کے لطف کرم سے جو تھا دور رکھا تھا، ان کو نہیں آئی تھی یہ غنودگی. آقا علیہ السلام
یعنی ان ایمان والوں پر یہ قنوت کی مسلط کی تھی تاکہ وہ فریش ہو جائیں. وہ بہت تھکن سے چور ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قنوت کی طاری کی. اور حضرت یعنی یہ ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کئی بار ایسا ہوا قنوت کی سے کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی. تو غم پر غم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں شکست کا غم کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ آئندہ تم ایسا نہ کرو. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس پہ ڈٹے رہو. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یعنی جب یہ اس وقت شہداء کے تمام اعضاء جو تھے بکھرے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قنوت کی طاری کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 54 ہی میں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ اپنے دلوں میں جو باتیں چھپائے ہوئے آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. یعنی منافقوں کا اللہ تعالیٰ حال بیان کرتا ہے کہ منافق جو ان پر ہم نے نیند نہیں طاری کی، صرف مومنوں پر کی. اور منافق جو تھے ان کو ہم نے ظاہر کر دینا تھا تاکہ منافق الگ پتہ چل جائے. اور منافق کیا، اور آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے کیا تم اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر نہ جاتے اگر تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ سارا جو ارینجمنٹ کیا وہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو بے شک تم میں سے جو لوگ، آیت نمبر 155، اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتم گتھا ہو گئیں تو محض شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا. یعنی مومن اگر کوئی غلطی کر بھی دے، شیطان اس پہ قابو پا بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر بھی مدد فرماتا ہے کیونکہ وہ دل سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں معاف فرما دیا. اور غزوہ احد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل یہی فرمائے تھے کہ اے بندو میری طرف آؤ، اے بندو میری طرف آؤ. اور ماتھے بس ذرہ برابر شکن نہیں تھی ان تمام غمگین لمحات کے باوجود. تو وہ مستقل اپنے صحابہ کرام سے یہی فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اور اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے کہ سفر پر گئے ہوں، جو کہیں سفر پر گئے ہوں جہاد کرتے ہوئے مر جائیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. اس طرح کی باتیں جو تھے وہ کافر کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 157 ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل جو کر دیے جائیں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تم سب اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. آیت نمبر 159 آپ دیکھیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں. اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. اور یعنی نرمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرمی آپ کے اندر تھی جس کی وجہ سے سب آپ کے ساتھ ساتھ رہے. آگے کیا ہے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں. اب اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے لیے بتا رہا ہے کہ جن سے غلطی ہو گئی آپ بھی ان کو درگزر فرما دیجئے اور میری حضور ان کی بخشش کی دعا بھی کیجئے تاکہ میں راضی ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے سفارش کریں. تو ہم اور آپ کے لیے سفارش ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اگر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بے سہارا چھوڑ دے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اچھا، آیت نمبر 161 پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی شان بتا رہا ہے کہ کسی نبی کی نسبت یہ گمان ممکن ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا. اور قیامت کے یعنی جو بھی کوئی حق چھپائے گا اس کو قیامت کے دن اس کو وہ حق نکال کے لا کے پیش کرنا پڑے گا اور پورا پورا بدلہ ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 164 میں کہ جو اللہ کے کا فرما بردار ہے وہ اور نا فرما بردار ہے وہ برابر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے. اچھا، آیت نمبر 163 دیکھیں، ان کے ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہوئے ان کے اعمال کے حساب سے. اور بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا. آیت نمبر 164 کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان کی آیتیں پڑھتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، اور پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آیت نمبر 165 کیا کہتی ہے کہ جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگی کہاں سے آ پڑی، یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں تم اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے تم دشمن کو اس سے زیادہ یعنی اتنا ہی نقصان پہنچا چکے ہو. 70 ان کے قیدی تم لے کر آئے گرفتار کر کے، اور 70 کو جو ہے تم نے قتل کر دیا. تو اب جو تمہارے پر مصیبت آئی وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے. اور اس دن جو تمہیں تکلیف پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تو اللہ کے حکم سے ہی تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور منافقوں کی بھی پہچان کرا دے.
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 167 میں کہ منافقوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پہچان کرا دی کہ جب ان سے کہا گیا کہ دفاع کے لیے آ جاؤ لڑائی کے لیے، تو کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے ہوتے کہ لڑائی ہوگی یا تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، لیکن ایکچولی وہ صرف اس سے سائڈ پہ رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ وہ جنگ میں، کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، منافق جو ہے وہ ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 169 پہ دیکھیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ وہ ان کو اپنے رب کی طرف سے جنتوں کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بھائی عہد میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمایا، اور جنتی نہروں پر وہ سیر کرتے پھرتے ہیں، میوے کھاتے ہیں جنتی، اور طلائی قندیلیں جو عرش کے نیچے معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ عیش آرام دیکھے اور نعمتیں دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے ہم جنت میں کس طرح عیش و آرام میں رہ رہے ہیں اور زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور پیٹ موڑ کے نہ جائیں میدان جنگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی خبر میں ان کو دوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو تم بھی جو ہے یہ شہادت کی آرزو کرو اور اس میں جواں مردی کے ساتھ لڑو۔ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ انبیاء زمین جو ہے وہ انبیاء، شہیدوں اور علماء ربانیین ان کے اور اذان جو دیتے ہیں ثواب کے لیے، اور قرآن کے حافظوں کو زمین کھاتی نہیں ہے ان کے جسموں کو۔ اچھا، اب آگے آیت نمبر 173 پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب 172 پر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو صاحب احسان پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہ تو احد میں یہ زخموں سے چور چور تھکے ماندے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خبر ملی کہ یہ جو ہے ابو سفیان جو ہے وہ واپس پلٹ کے حملہ کرنے کو آ رہا ہے۔ تو جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کون میرے ساتھ جائے گا نا، یعنی میرے ساتھ جو ہے ابو سفیان سے کو روکنے کے لیے۔ تو اس میں جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف وہی جائیں گے جو ثابت قدمی کے ساتھ میرے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو وہ لوگ ابھی زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ان پر اٹیک کرنے ضرور جائیں گے۔ اچھا، اب آگے کیا ہے آیت نمبر 173، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے مخالف جو لوگ ہیں نا بڑے کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان نے ان کو اور بڑھا دیا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ ابو سفیان، یہ اب بدر کا ذکر ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا، ابو سفیان کے ساتھ تو بہت سارا مال و متاع سب کچھ تھا، لشکر بہت زیادہ تھا، یعنی کوئی 50,000 سوار تھے اور 20,000 پیدل تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارا سازوں سامان تھا، لیکن ان کا دل اتنا مروب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہیبت طاری کر دی ان کے اوپر کہ وہ مروب ہو کر رہ گئے مسلمانوں سے۔ تو ایک نعیم ثقفی نام کا منافق تھا، وہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس نے وعدہ کیا اس سے کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو جو ہے نا باہر نہ نکلنے دینا، ان کو کسی طرح سے وہیں روک دو، 10 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ جب نعیم ثقفی مدینہ پہنچا تو اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ تو بہت بڑا لشکر ہے، تم تو برباد ہو جاؤ گے، سارے ختم ہو جاؤ گے، تو تم نہ جاؤ وہاں پر، تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے، ابو سفیان بڑا لاہو لشکر لے کر آ رہا ہے۔ مسلمان نے اس کو جواب دے دیا جو لکھا ہوا ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 174 میں کہ ان کو کوئی غزن نہیں پہنچی۔ مسلمان اپنے رب پہ بھروسہ کر کے آقا علیہ السلام کی قیادت میں جب نکلے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے ہی سے واپس مکہ لوٹ گیا، اور مسلمان چند دن بدر میں ٹھہرے، تجارت بھی کی، خوب نفع کمایا اور شاداں فرحاں واپس ہوئے۔ اور کافن یہ گمان ہرگز نہ کریں، آیت نمبر 178 میں ہے یہ ایسی، آیت نمبر 77 میں ہے کہ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا اللہ کا نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس طرح سے جو تھے منافق بالکل ایکسپوز ہو گئے، اور ہر دور میں یہی ہوتا چلا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے، منافق جو ہیں ہمیشہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے۔
اور آیت نمبر 178 میں کیا ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں چھوٹ دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، بلکہ یہ جو مہلت دے رہے ہیں نا وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی پکڑ ایسی کریں گے، وہ اپنی جو ہے حرکتوں میں بہت آگے نکل جائیں گے اور پھر ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ آیت نمبر 179، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پہ نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ یعنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے الگ الگ کر کے دکھا دیا، کیونکہ شروع میں ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام پر ایمان لے آئے زبانی کلامی، اور اندر سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور مسلمان ان سے بالکل بھائیوں والا سلوک کرتے تھے، راز کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں، اور جہاں کوئی نازک مرحلہ آتا وہ ان کا پیچھا چھوڑ جاتے، ان کی اندر یعنی بدعہدی بھی کرتے اور ان کی صفوں میں انتشار بھی پھیلاتے، ان کے راز بھی لوگوں کو بتا دیتے، تکلیف پہنچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ زیادہ دیر تک ان کے ساتھ ملے جلے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس میں بالکل الگ الگ کر دیا کہ یہ جو ہیں الگ ہیں، اور یعنی منافق الگ ہو گئے۔ اور اچھا آگے جو اسی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 179 میں آگے کیا لکھا ہے، وما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں، لیکم کہ وہ اطلاع کرے تم کو، علی الغیب، غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر چن لیتا ہے وہ رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ اب جن کو پرابلم ہے کہ نہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ آیت تو بتاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے غیب کا علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے بھی جس کو چاہا چن لیا۔ امام علامہ بیضاوی سے مروی حدیث شریف ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اچھا اس پر کسی بھی مومن نے اعتراض نہیں کیا، ظاہر مومن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ محبوب تھے، ان کی خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کو ہر طرح کے علم موجود ہے۔ منافقین مذاق اڑانے لگے، وہ مذاق میں کہنے لگے کہ دیکھو ذرا، دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر مومن منافق کو پہچانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں ہماری خبر بھی نہیں۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ممبر لگوایا، اور ممبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ یعنی ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ آج کے دور میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے، علم غیب پہ، ان کے علم پہ کہ آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا، جیسے ہار چوری ہونے کا واقعہ آج سورہ نور میں آتا ہے، انہیں پتہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتاتے ہار چوری ہو گیا، لیکن بتایا کیا گیا ہے کہ اس قوم کا حال کیا ہوگا جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات پوچھو، میں کھڑے کھڑے یہاں سے تمہیں جواب دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ اللہ تعالیٰ نے اٹھے، ان کے نسب پہ لوگ بڑے تانے دیتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا؟ انہوں نے فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ کوئی یعنی کہا ہی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ معاف کیجئے، معذرت طلب کی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، جبکہ وہ ان غلطی کرنے والوں میں تھے بھی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام یہ کہہ کر ممبر سے اترے کہ میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں، لوگوں کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ تو یہ آیت اتری کہ تم ان پہ یہ اعتراض کرتے ہو، اور یہاں تو یہ ہے نا، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں لوگوں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بھی جانتا ہوں، بلکہ غزوے کا ذکر ہے یا کسی طرح کے ان کے گھوڑوں کو بھی پہچانتا ہوں، گھوڑوں کے بھی نام مجھے پتہ ہے۔ اتنا زیادہ یعنی ایک ایک چیز انہیں خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا، اور میرے اندر ایک ٹھنڈک اتر گئی، اور مجھے ہر چیز میں جان گیا، دنیا یعنی تمام غیب کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اچھا اگلا جو الجھاتا ہے نا لوگوں کو، وہ عالم الغیب کی ٹرم یوز کر کے الجھاتا ہے۔ عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا عالم الغیب کی ٹرم کیا ہے۔ عالم الغیب کی ٹرم وہ ہے جو سوائے اللہ کے کسی کے لیے یوز نہیں ہوتی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہو سکتی ہے، کیونکہ کل غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اس میں سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و حساب عطا فرمایا، جس کا ہم ان کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو جتنا، لیکن عالم الغیب کی ٹرم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا گیا، لیکن عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہاں نارمل لوگوں کو، نارمل مسلمانوں کو ان چیزوں میں، ان ٹرمز میں الجھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عالم الغیب ہے، وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کہ یہ تو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا 180 میں کیا ہے
کہ اور جو لوگ بخل سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اس میں صرف خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہت برا ہے، اور ان کو قیامت کے دن گلے میں مال کا طوق پہنایا جائے گا۔ یعنی حدیث شریف میں کیا آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آتا ہے کہ آقا نے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو آتا ہے تفسیر میں حدیث یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال سانپ بن کر اس کی گردن کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ ڈستا جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اچھا، آیت نمبر 181 کیا ہے کہ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی ساری باتیں ہم ان کی ساری باتیں ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور روز قیامت فرمائیں گے تم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہود کے ایک قبیلے بنی قینقاع یا اس طرح کا نام ہے، تو اس کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، اور جس میں دعوت اسلام دی گئی تھی، اور اس میں لکھا ہوتا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ بھی لکھا ہوتا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اس پہ ایک منہ پٹ نے جو ہے نا اسرائے مذاق کہہ دیا کہ تمہارا اللہ تو نعوذ باللہ مفلس و نادار ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس بات پہ اب سب کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر حلیم الطبع ہستی تھے، لیکن وہ طیش میں آ گئے، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اور وہ شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا، شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن اپنی باتیں نہیں بتائیں کہ میں نے کیا کیا تھا جو انہوں نے ایسا کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا جھوٹ باندھنا جو ہے وہ انبیاء کو قتل کرنا، اس کو ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح نہ کرو ورنہ تمہارے لیے آخرت کا عذاب ہے جلا دینے والا۔ اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے 182 میں ہے جو تم خود اپنے آگے بھیج چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ عذاب دے، لیکن تمہارے اپنی کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے ہاتھوں سے پھنس رہے ہو۔ آیت نمبر 183 کیا ہے کہ جو لوگ یہود بہت زیادہ ہیلے بہانے کرتے تھے، جہاد میں جاتے بھی نہیں تھے اور اس پہ ان کو کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی تھی، اور کہتے کیا تھے کہ ہیلے بہانے کے طور پر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کسی پیغمبر پہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا جائے۔ اب پرانے زمانے میں ہوتی تھی نا قربانی، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ذکر آتا ہے کہ قربانی وہ آگ آتی تھی لپک کے قربانی کو لے جاتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا قبول ہو گئی۔ تو کہنے کہ آپ کوئی ایسی نشانی لائیں تو ہم ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمائے کہ آپ فرما دیجئے ان سے کہ بے شک مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور یہ والی بھی لے کر آئے، آگ والی بھی، تم ان پر کون سا ایمان لے آئے؟ اور پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں، آیت نمبر 184، تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، اس سے پہلے بھی بہت سے جو انبیاء ہیں ان کو جھٹلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہے، وہ پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ پھر بھی ایمان نہیں آ رہے اور جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ دل گرفتہ نہ ہو۔ اچھا، آگے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں آتا کہیں بھی کہ موت کا ذائقہ کھا لے گی، چکھ لے۔ چکھنے میں کیا ہوتا ہے، ذائقہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ذائقہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے، میٹھا بھی ہو سکتا ہے، کسیلا بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کا ذائقہ ہو سکتا ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ موت کا ذائقہ ہوگا، اور ذائقہ آ کے گزر جاتا ہے۔ تو موت کے بعد کہتے ہیں نا دوسری زندگی شروع ہوگی، جب ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے تو موت کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، اگر اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تبھی پھر اس کے اوپر عذاب اور ثواب کا جو ہے اس کے اوپر کوئی یعنی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور قیامت تک کسی پہ عذاب اور کوئی جنت کے باغوں میں مزہ چکھے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کی، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا۔ پھر آیت نمبر 186 ہے کہ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، تمہیں بہرحال ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک تانے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہے تو کیا ہوگا، تقوی اختیار کرو تو ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم ایسی ہی نہیں جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ پیچھے یہ آیت آئی تھی نا
کہ ایسے ہی نہیں تم بھیج دیے جاؤ گے جنت میں، بلکہ تمہاری پوری جو ہے ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ اور یہی ہوتا ہے نا کہ چلو یہاں سے پیسے ہمارے خرچ ہوں گے، لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ کون دے، بعض زکوٰۃ اسی لیے نہیں دیتے کہ بھئی اس میں ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، سود پہ آ جاتے ہیں، سود میں پیسے مل رہے ہیں تو چلو ایزی منی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بھی آزمائشیں ہی ہیں۔ آیت نمبر 187 آ رہا ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی تو تم ضرور ان لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اور انہیں اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت وصول کر دی۔ بار بار آپ دیکھیں تو یہ آیت آتی ہے کہ یہودیوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ حق چھپایا، اور یہ ان کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے حق چھپایا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ جو ہے وہ مکس کر کے لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، آیت نمبر 188 میں کیا ہے، یہ پھر یہودیوں کا ذکر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ نجات پا جائیں گے جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور اپنے ناکردہ یعنی جو اعمال کیے بھی نہیں ہیں اس پہ بھی تعریف چاہتے ہیں۔ یعنی یہودی منافقین یہ کیا کرتے تھے، ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے، کوئی ان کو ندامت نہیں ہوتی تھی، اور دل سے پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کی تعریفیں کہیں کہ بھائی بڑے متقی پرہیزگار ہیں تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ عذاب سے نجات پانے والا ان کو ہرگز نہ سمجھیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا فرما رہے کہ سب زمینوں کی اور بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی جو ہے اللہ ہی کی ہے۔ آگے آیت نمبر 190 سے اور 200 تک کی آیتیں جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں اور بڑی خاص آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر آپ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تو تہجد کے وقت یہ 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ان میں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ 190 میں فرما رہا ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں یعنی غور و فکر کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ غور و فکر کرنا کہتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے بارے میں سوچنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور کیسے چلا رہا ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، جس طرح بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کو رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں تفکر اور تدبر کے ہم پلہ کوئی عبادت نہیں۔ اچھا، پھر کیا پکارتے ہیں وہ کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یعنی اللہ کا ذکر بھی بے حد و حساب کرتے ہیں، اس کے جلووں میں بھی گم رہتے ہیں، پھر بھی دعا کرتے ہیں ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اور اے ہمارے رب تو بے شک تو جس سے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا۔ آگے آیت نمبر 193 کیا کہتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو ندا دیتے سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جو آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں آپ اس پہ اٹینشن پے کریں اور اس ایک رب پر ایمان لے آئے، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ہمارے گناہ بخشتے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کی سنگت میں موت کی خواہش کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، تو اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا آیت نمبر 195 میں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان رہے، دن رات اپنے کام بھی کر رہا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد موجود رہے، تو اس سے ہوگا کیا، گناہوں سے بچ سکے گا، اور پھر بھی اپنی مغفرت کی دعا مانگتا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے کہ کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ پھر اب خواتین یہ سوچ کے نا کہ ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کو سنبھال رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا زیادہ ٹائم نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں زیادہ لوگ نہیں آ پاتے نا، اس میں کیوں؟ کیونکہ گھر کے کام بہرحال ان کے اوپر ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور جو نکال کے ٹائم آ رہے ہیں بہت بڑا ان کا درجہ ہے، اور جو نہیں نکال پا رہے ہیں تو ان کا بھی درجہ کوئی کم نہیں ہے۔ وہ گھر کے کام کر رہے ہیں، ان کو گھر کے کاموں میں بھی ظاہر ہے وہ عبادت ہے، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو ایک جیسا جو ہے میں تمہاری مزدوری جو ہوں ضائع نہیں کرتا، اور تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ اور پس جن لوگوں نے وطن چھوڑ دیا، اب یہ بھی آپ دیکھیں تو ہمیشہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کہ جنہوں نے وطن چھوڑ دیا، یعنی ہجرت کی کس لیے؟ شادی کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے حق کے لیے وطن چھوڑے، جہاد کیے، ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ان کے ضرور گناہ جو ہیں وہی مٹا دوں گا۔
اور ان کو جنتوں میں داخل کر دوں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ 196 میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کافروں کا عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تھوڑی سے دنوں کی متاع ہے ان کی، اس کے بعد ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو ابھی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو تم ان سے امپریس مت ہونا. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہشتیں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اس کے نیچے. آیت نمبر 199 میں کیا ہے؟ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پیچھے بھی آئے تھے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کے دل، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، اور وہ قلیل دام میں اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں. ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے. تو یہ سورہ آل عمران کا اینڈ اور یہ آخری 10 آیتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ہمیں دن رات جو ہیں اپنی دعا میں رکھنی چاہیے. پوری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے. الحمدللہ یہ سورہ آل عمران ختم ہو گئی ہے، اور سورہ نساء کے یہ 3-4 پیجز ہیں، ان کو ہم کر لیتے ہیں. ان میں اصل میں سورہ نساء جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، نام سے ظاہر ہے خواتین سے ریلیٹڈ ہے. اس میں گھریلو معاشرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، گھریلو زندگی ڈسکس کی گئی ہے، یتیم بچوں کا ذکر ہے، یتیموں کا، عورتوں کا مقام ہے. اس میں بھی غزوہ بدر اور غزوہ احد کی کچھ آیتیں آتی ہیں. پھر کیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. یہ جس زمانے میں نازل ہوئی نا، یہ غزوہ احد والا زمانہ تھا، شوال 3 ہجری. کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں بہت 70 شہید ہو گئے صحابہ کرام. تو ان کے جب یتیموں کا مسئلہ کریٹ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، تب یہ آیتیں آنی شروع ہوئیں. 70 مسلمان کی شہادت کے بعد یتیموں کی کفالت، ان کے ورثے کی تقسیم، اور یہ سارا مسئلہ آیا. تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 3-4 پیجز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں، رب سے ڈرو اپنے، جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی. پھر آگے آتا ہے کہ عورتوں کو، یعنی پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، قرابتوں میں اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، اب کیا تقوی اختیار کرو؟ آگے آ رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، نہ ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر کھایا کرو. اور پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ یتیموں کا مال اگر تم اس غرض سے لے رہے ہو کہ جی اپنے کاروبار میں ملا کے اور پھر ان کا شیئر ان کو دے دو گے اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک رکھو گے، خرد برد کرنے کی تمہاری نیت نہیں ہوگی، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک صحابی غالباً ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب شہید ہوئے تو ان کی زوجہ محترمہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. فرماتی ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اور ان کا چچا جو ہے سارا مال ہڑپ کر گیا ہے. اب میرے پاس بچوں کی شادیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اس مسئلے کا فیصلہ اللہ کرے گا. پھر اس سورہ کو نازل فرمایا گیا، آیت میراث نازل ہوئی. آیت میراث میں جو ہے، یعنی ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کا مال چچا اور بڑے بھائی اور اس طرح کے جو ریسورسفل لوگ تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے بعض اوقات، اور بالغ ہونے پر بھی ان کو نہیں دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو، لڑکیوں کو زمانے جاہلیت میں حصہ ہی نہیں دیتے تھے. اس طرح کی چیزیں بہت ہو جاتی تھیں. اچھا، اور کیا ہوتا، اچھا یہ جو ہے آیت نمبر 3 میں یہی ہے، ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. آیت نمبر 3 میں، اچھا یہ آیت نمبر 3 اب آ رہی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی وہ زبردستی ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے اور پھر ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی ان کو بس چھوڑ دیتے تھے. بلکہ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر ان سے انصاف نہ کر سکو نا، تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو، 2-2 3-3 اور 4-4. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی ہے، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو. یعنی تمہیں اگر اندیشہ ہو تو پھر تم ایک ہی رکھو، بجائے اس کے کہ تم ایک ہی طرف اتنا جھک جاؤ کہ اگلے کی جو ہے وہ تم دل آزاری کرو. تو ایسا نہ کرو. یعنی پچھلی امتوں پر کوئی قید نہیں تھی، 20-20 اور 10-10 جو تھی وہ شادیاں، بیویاں وہ رکھ سکتے تھے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ بغیر طلاق، بغیر نان نفقہ کے وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. تو ان کی حالت شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں جیسی ہی ہوتی تھی، نہ شادی کر سکتی تھی، نہ ضروریات پوری ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم جو ہو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالو اور ان کا بھی خیال رکھو.
اور اپنی پسند سے تم شادی کر سکتے ہو، پسند کا بڑا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 4 کیا ہے کہ تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں اپنی تو تم اس کو جو ہے خوشگوار سمجھ کے کھاؤ، لیکن ویسے خوش دلی سے ادا کیا کرو، یہ تمہارے پر ضروری ہے۔ اچھا، اور تم بے سمجھوں کو ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں تمہیں اللہ نے تمہاری معیشت کا، اس کی استواری کا سبب بنایا۔ ہاں انہی میں سے انہیں اس میں سے کھلاتے پہناتے رہو، یعنی جو ابھی چھوٹے ہیں، ظاہر بالغ نہیں ہیں ابھی، وہ اپنا برا بھلا نہیں جانتے، تو ان کے مال اس وقت تک تم اپنے پاس رکھو، اس میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے رہو۔ لیکن جب تم دیکھو آگے آ رہا ہے نا، آگے والی آیت، کہ آیت نمبر 6، تو یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو، یعنی تم دیکھتے رہو کہ اب وہ اس قابل ہو گئے، ان میں سوچ سمجھ ڈیولپ ہو گئی ہے، کیا وہ اس قابل ہو گئے کہ ہم ان کو پیسے دیں، ان کی پراپرٹی دیں، تو وہ اب کوئی یعنی فضول میں نہیں اڑا دیں گے، بلکہ ان کی سوچ سمجھ اب پختہ ہو گئی ہے، نکاح کی پختہ عمر کو پہنچ جائیں تو، اور ہوشیاری ان میں دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے میں نہ کھا لو کہ بڑے ہوں گے تو ہمیں دینے پڑیں گے، تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ بالکل روکے رکھا۔ اور کیا ہے کہ جو خوشحال ہو وہ یتیم کے مال سے بالکل بچا رہے، اور اگر تنگ دست ہو تو اس میں سے اتنا لے لے، مناسب حد تک کھا لے، ورنہ انہی کے لیے رکھے۔ تو اور جب سپرد کر لینا کو ان کے مال، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے گواہ بنا لیا کرو، یہ گواہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ضروری ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 7 سے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ وراثت کی تقسیم کے مسئلے اب آگے شروع ہو گئے۔ اچھا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مینشن کیا ہے کہ بعض لوگ، پتہ تو ہے نا کہ بیٹیوں کا آدھا ہوگا، بیٹوں کا ڈبل ہوگا، بعض لوگ اس نیت سے بیٹیوں کو پہلے زیادہ دیتے ہیں کہ بیٹوں کے پاس زیادہ چلا جائے گا، ان کے پاس کم آئے گا، پھر یہ کیا کریں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو مقرر کر دیا ہے، ہاں اگر سوچ یہ نہیں ذہن میں، ویسے آپ جتنے گفٹ چاہیں بیٹیوں کو دیں، بیٹوں کو دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس نیت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو اس کی میں بھلائی ہے۔ تو اب سوچیں نا، جو وائف ہے اس کو تو اس کا بھی آدھا مل رہا ہے، اس کو تو 8واں حصہ یا اس طرح سے مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا تھا کہ کس کے حق میں کتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس نے جتنا مناسب سمجھا اتنا اس نے رکھا حصہ، اسی لیے فرما دیا کہ تم تنگی نہ اس میں فیل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 8 میں، اگر تقسیم کے موقع پر تمہارے کوئی غیر وارث جن وراثت میں حصہ نہیں ہے لیکن وہ یتیم ہے، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو، نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے میں لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جو اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو ان بچوں کے حال پر خوفزدہ اور فکر مند ہوتے ہیں، اگر تم بھی چھوڑ جاتے اس طرح تو تمہیں بھی یہ خوف ہوتا، تو تمہیں چاہیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جو یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، آیت نمبر 10 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آپ دیکھیں تو اس کو ہم اگر نہ بھی ڈسکس کریں، پورا وراثت کے پورے کتنے کتنے حصے ہوں گے، وہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئرلی ڈسکس کر دیے ہیں، آیت نمبر 13، 14 اور 11، 12، 13، 14، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وراثت کے حصے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے بہشت میں داخل کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ وراثت کے اصول قائم کر دیے کہ کسی کا کم حملہ رکھا ہے، کسی کا زیادہ، اب تم اس سے دل گرفتہ نہ ہو اور اس کو خوشی خوشی تسلیم کرو کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 14 ہے۔ اور وراثت میں بہت بڑے بڑے لوگ بلنڈرز کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتا ہے نا آنکھ کر دیا، آنکھ کرنا از نتھنگ، آپ کی وراثت کے جو حصے دار ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں دیا تو اور بڑے دنیا میں بانٹ دیا تو آپ کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، چاہے آپ کی اولاد جتنی مالدار ہو یا نافرمان ہو، وراثت کا حق آپ اس سے چھین نہیں سکتے، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، جس کا جو حصہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو ان میں اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، اور پھر ان کو اگر گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کرو، اور پھر یعنی یہاں تک کہ وہ اپنا عرصہ حیات پورا کر دیں، اور یا اللہ ان کے لیے نئی راہ مقرر فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نئی راہ بھی مقرر فرمائی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کریں تو دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو۔ یہ پرانے
رولز آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا جو نادانی کے باعث ایسا کر بیٹھے. اور پھر آگے دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت ہی نہیں، آیت نمبر 18، جو گناہ کرتے ہی چلے جائیں، جن کو فیل ہی نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور وہ جب موت سامنے پہنچ جائے، اب انہیں پتہ ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، تب وہ موت کے لیے کہیں. جیسے فرعون بالکل اس ٹائم پہ کہہ رہا تھا تو اس کی موت کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اور پھر آیت نمبر 19 میں کیا ہے کہ تمہاری یہ بھی حلال نہیں ایمان والو کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس فرض سے اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ تم نے جو انہیں مال دیا تھا اس میں سے کچھ لے جاؤ، سوائے اس کے کہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں پہلے بہت ہوتی تھیں، اور آج بھی مختلف گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کی ہوتی ہیں. جیسے سندھ میں کلچر ہے قرآن پاک سے شادی کر دی، اب کیا ہے کہ جی وہ ان کی گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہے گی، اب اس کا بٹوارا نہیں ہوگا، کہیں جائے گی نہیں، گھر میں ہی رہے گی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں. اور زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ زبردستی قابض ہو جاتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا ہے. اچھا آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی حسن سلوک رکھو. اگر تم کوئی اور لے کر آ رہے ہو، اس کو تم نے فارغ بھی کر دیا تو اس کو اگر بے تحاشا بھی دے دیا تو اس سے واپس مت لو. اور ویسے بھی دے کے واپس لینے کو ناپسند کیا گیا ہے. اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم جو ہو ان کے ساتھ جو ہے ٹائم گزار چکے ہو اور پختہ عہد لے چکے ہو. اچھا اب آیت نمبر 22 میں جو ہے نا 22 اور 23 میں محرمات یعنی محرم رشتے کون سے ہیں؟ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں. جو اس سے پہلے یہ حکم گزر چکا، یعنی پہلے یہ لوگ کیئر نہیں کرتے تھے، تو جو گزر چکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گزر چکا، تو اب تم ایسا نہ کرنا. پھر کون کون جو ہیں حرمت والے رشتے جن سے نکاح نہیں ہے؟ وہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو رضاعت کی ہوں، تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں. اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تو ان سے ہوں جو جن کے ساتھ تم وقت گزار چکے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں کلیئر کٹ جو ہیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں، اور کوئی ایمبیگیوٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، سب کچھ کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی راہ پہ چلنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں.